शान नुज़ूल में इसके आपको 2 अहादीस का रेफ़रेंस मैं दूँगी, जिसमें से एक हदीस जो है वो यू कैन से दईफ़ है, यानी कि वीक है, उसकी सनद में इश्यू है, और एक हदीस सही है। अब ज़ईफ़ अहादीस, जिसको आप अरबी में दईफ़ अहादीस कहते हैं, इसके हवाले से प्लीज़ बात नोट कर लीजिए। दईफ़ हदीस डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हम मुसलमानों में, अहले सुन्नत वल जमाअत में, और सब अल्हम्दुलिल्लाह लेजिटिमेट स्कूल्स हैं, सब में अल्लाह ताला ने अपने-अपने हिसाब से स्कॉलर्स को पैदा किया, उनसे ये काम करवाए। हमारे कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर इबादात के अंदर भी दईफ़ हदीस को ले लिया जाता है। हमारे कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर इबादात के अंदर या दुनियावी मैटर्स के अंदर दईफ हदीस को नहीं लिया जाता, टू सिक्योर द केयरफुल पोजीशन, टू सिक्योर द प्रिकॉशनरी पोजीशन, विच इज समथिंग बेटर। असल तरीका यही है, विदाउट निगेटिंग द अदर साइड। इट्स बेटर कि आप अपने लिए जो साइड सेलेक्ट करते हैं, आप अल्लाह से मदद मांग के सेलेक्ट करें, वो साइड ऑफ स्कॉलर्स को अडॉप्ट करना जो जिंदगी में दीन पर अमल करते हुए या इबादात को अडॉप्ट करते हुए मोहतात रहे हैं। दैट्स द सेफेस्ट थिंग। इट विल बी इंशाल्लाह बेटर देन सॉरी, जब आप रोज़े महशर अपने अमाल को अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए प्रेजेंट करेंगे। तो वो स्कॉलर्स जो कि केयरफुल साइड पर रहते हैं, वो इबादात में सिर्फ सही हदीस या हसन हदीस, बहुत से बहुत सेकंड लेवल पर हसन हदीस आती है, इसको लेते हैं, और वो दईफ अहादीस को इबादात के लिए नहीं लेते। मिसाल के तौर पर किसी साल में किसी बड़ी रात की इबादत के लिए अगर कोई दईफ हदीस होगी, तो ये साइड ऑफ स्कॉलर्स कहेंगे कि नहीं, इट्स बेटर नॉट टू फॉलो इट बिकॉज ये दईफ हदीस है। दिस इज देयर ओपिनियन, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट इट। अदर साइड ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, दईफ हदीस में चांसेस हैं, सही भी तो हो सकती है ना, वो तो इल्म रिजाल की वजह से, क्योंकि हर नैरेटर अपने क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरा, तो उस हदीस की सनद को कमजोरी की वजह से दईफ कह दिया गया। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सही हो एट द एंड ऑफ द डे। तो पॉसिबिलिटी की बेसिस पे वो कहते हैं कि दईफ हदीस को भी इबादत में लिया जा सकता है। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देम। आपका दिल चाहता है, आपका दिल मानता है उनको बात मानने को, आप माने। आपका दिल अदर साइड को मानने को दिल चाहता है, आप उनको माने। देयर इज नो पॉइंट कि इस साइड वाले उस साइड को या उस साइड वाले इस साइड को किसी भी सूरत में क्रिटिसाइज करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। अल्लाह ताला ने ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स जो अहले सुन्नत वल जमात में क्रिएट करवा दिए, अल्लाह ने करवाए हैं, वो ना चाहता तो कभी भी नहीं होते। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग ब्लेम गेम्स, सिंपली इज दैट आपका दिल मानता नहीं है इबादात में दईफ हदीस को फॉलो करने को, मत माने। आपका दिल मान जाता है, आप करना चाह रही हैं, अप टू यू, बिटवीन यू एंड योर रब। इसी तरह से वो साइड ऑफ स्कॉलर्स जो ये कहते हैं कि दईफ हदीस को इबादत के लिए नहीं लेना चाहिए, अब मैं उसको ज्यादा ऑथेंटिक समझती हूँ। वन ऑफ माई राय, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मैं दूसरों की भी रिस्पेक्ट करती हूँ। इसी तरह से मेजॉरिटी स्कॉलर्स कहते हैं कि किसी सूरत की फजीलत बयान करने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस बयान करने के लिए दईफ हदीस बयान की जा सकती है। ठीक है, अगेन इल्म कम होता है ना तो इंसान ठोकर खाता है, ये हकीकत है। सिर्फ बेइल्मी या ला इल्मी इंसान को ठोकर नहीं मारती है, इंसान की कम इल्मी भी उसको ठोकर मारती है। तो अगर किसी ने ये देख लिया कि नहीं, हम दईफ हदीस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, और कहीं आप किसी टीचर के पास जाती हैं और वो आपको बताते हैं कि दईफ हदीस के मुताबिक इस सूरत की फजीलत ये है, तो अब क्या आप उस उस्ताद को सुनना छोड़ देंगे? अब क्या आप ये कहेंगे कि लो, ये तो दईफ हदीस बताते हैं, हम इनको सुन नहीं रहे? जस्ट बी कूल हेडेड एंड जस्ट ट्राई टू लिसन कि दईफ हदीस में एक सूरत की अहमियत ही बताई गई है ना। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि उसको लिया जा सकता है। यस, देयर आर स्कॉलर्स जो कहते हैं कि दईफ हदीस को बिल्कुल मेंशन ना करें। आई डू रिस्पेक्ट देम। सो कीपिंग इन माइंड, क्योंकि ये इबादत से रिलेटेड नहीं है बात, इट इज जस्ट रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सूरा। इसी बेसिस के ऊपर मैं आपको 2 नरेशंस, 2 अहादीस सूरत अज़्ज़लज़ला की इंपॉर्टेंस बताते हुए बयान करूंगी। पहली हदीस मैंने पहले ही बता दिया, दईफ है और जो सूरत की अहमियत बताती है। दूसरी हदीस जो है वो सही है और अल्हम्दुलिल्लाह एक रसूलुल्लाह के अमल को वाज़े करती है, उससे इस सूरत की अहमियत पता चलती है। तो जो पहली हदीस है वो अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से नरेट की जाती है, और ये वो हदीस है जिसके अंदर 3 सूरतों के बारे में बताया गया। जैसे आपने अक्सर सुना है कि सूरत इखलास अल्लाह के रसूल ने कहा कि 1/3 ऑफ कुरान है, सूरतुल काफिरून अल्लाह के रसूल ने कहा 1/4 ऑफ कुरान है। उसी हदीस के अंदर
الفاظ ایک جملہ آتا ہے من قرأ اذا زلزلت عدلت لہو بنصف القرآن. من قرأ اذا زلزلت یعنی جس کسی نے سورت الزلزلہ پڑھی، رسول اللہ نے فرمایا عدلت لہو بنصف القرآن، تو اس کو آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اسی حدیث میں آگے آپ نے فرمایا جس کا مفہوم آتا ہے کہ سورت اخلاص پڑھے گا تو 1/3 قرآن کا ثواب مل جائے گا. تو اب یہاں اس کو سمجھ لیں، اس حدیث میں سورت اخلاص والا پارٹ صحیح مانا جاتا ہے، سورت الزلزلہ والا پارٹ ضعیف مانا جاتا ہے. لیکن کیونکہ اس میں صرف اور صرف سورت کی اہمیت واضح ہو رہی ہے، تو آپ جب اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو آپ اس کو ضعیف حدیث کو بیان کر سکتے ہیں. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہے ضعیف حدیث ہے کہ اذا زلزلت عدلت لہو بنصف القرآن، اس کو پڑھنے والا از لائک جس نے آدھا قرآن پڑھ لیا. نا کم آن اے پریکٹیکل گراؤنڈ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ ڈز ناٹ مین کہ میں سورت الزلزلہ پڑھ کے کہوں نماز میں نے ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورت الزلزلہ پڑھی، اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے قیام کے بعد کون سی کیا پڑھا تھا، میں کہوں میں نے آدھا قرآن پڑھا تھا. اٹس ناٹ لائک دس از اے میٹافور. جب اللہ کے رسول نے سورت الاخلاص کے لیے بھی کہا کہ دس از 1/3 آف قرآن، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے 1/3 پارے پڑھ لیے قرآن کے. نو، اٹس ناٹ لائک دس. اٹس اباؤٹ کہ جو قرآن میں ٹوٹل سبجیکٹس آئے ہیں، جو سبجیکٹ میٹر ہے، اس کا 1/3 سورت اخلاص میں آتا ہے. یعنی 1/3 آف قرآن از اباؤٹ عقیدہ، اٹس اباؤٹ توحید، اٹس اباؤٹ وننس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اٹس اباؤٹ کیپنگ اللہ ایٹ دا ٹاپ پرائرٹی، جس کا ذکر سورت اخلاص میں آتا ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ 1/3 قرآن ہے، تو وہ قرآن کے سبجیکٹس کو جو آتے ہیں اس ڈویژن میں اتنے سبجیکٹس کور کر لیتی ہے سورت کہ اٹس لائک آپ نے 1/3 قرآن پڑھ لیا. سیم از دا کیس وتھ سورت الزلزلہ. قرآن کا آدھا کانسیپٹ از اباؤٹ موت، حساب کتاب، روز قیامت، انسان کا دوبارہ اٹھایا جانا، فرشتوں کا آنا، اللہ کے عرش کا آنا، انسان کے لیے جنت اور دوزخ کا کریٹ کر دیا جانا اور پھر ان کو اس میں بھیج دیا جانا. The half of the subject of Quran is this. When half of the subject is this, تو اس بیسس پر اگر اس ضعیف حدیث کو دیکھیں تو بہت ہی پیاری بات ہے. اللہ کے رسول نے کہی چاہے ضعیف ہے لیکن سورت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے لی جا سکتی ہے. من قرأ اذا زلزلت عدلت لہو بنصف القرآن. اس ریفرنس کے اندر اس حدیث کو اس طرح لیا گیا. So this part is the ضعیف پارٹ، لیکن ضعیف پارٹ کو سورت کی اہمیت بتانے کے لیے لیا جا سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ اس کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 15 پارے پڑھ لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ کانسیپٹ جو قرآن کا آدھا بنتا ہے، جس کو ہاف آف دا کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے، وہ سارے سبجیکٹس آپ نے اس ایک سورت کو پڑھ کر سمجھ لیے. اف یو ریئلی گیٹ دا ایسنس وٹ سورہ از سیئنگ. صحیح. تو شان نزول میں ایک یہ آپ کو حدیث ملتی ہے. دوسری حدیث صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا بتایا جاتا ہے جو اس صورت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے؟ ایک مرتبہ، دس از اے ون ٹائم تھنگ، ٹھیک ہے، صحیح عمل ہے صحیح حدیث سے، بٹ اٹس اے ون ٹائم تھنگ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جب پڑھائی، یعنی کہ جب فجر کی نماز پڑھائی مطلب 2 فرض جب پڑھائے، سنت تو نہیں پڑھائی جاتی جماعت کے ساتھ. تو جب آپ نے فرض نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں، 2 فرض ہوتے ہیں، تو آپ نے پہلی رکعت میں بھی سورت الزلزلہ پڑھی اور آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورت الزلزلہ پڑھی. تو اگر آپ میں سے کوئی کبھی کبھار تھکا ہوا ہے، نیند زیادہ آ رہی ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، طبیعت خراب ہے، ویکنس ہو رہی ہے، ہیڈ ایک ہو رہا ہے، any illness of your body or any lethargy you are having, rather than just dropping the idea of offering نماز، آپ چھوٹی صورت کے ساتھ بھی اپنی نماز پڑھ سکتی ہیں. ہاں ضرور فجر کی نماز میں لمبی تلاوت پسندیدہ ہے، بٹ ظاہر ہے ہم سب کو نہیں آتی ہے لمبی تلاوت، ہر ایک کو اتنا قرآن نہیں آتا ہے. تو اس میں اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نماز ہی نہ پڑھیں. ظاہر ہے میں نے نماز پڑھنے کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، چاہے آپ چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی پڑھ لیں. اور زندگی میں ایک دفعہ تو کوشش کرنی ہی چاہیے کہ اس نیت سے، اس انٹینشن سے میں اپنی فجر کی 2 رکعت فرض نماز میں سورت الزلزلہ پڑھوں کہ میں نے اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کر لیا. تو اس سورت کی اہمیت آپ کو انشاءاللہ آٹومیٹیکلی اللہ کے رسول کی سنت کو پورا کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے. اب جب آپ یہاں تک اس سورت کے شان نزول کو سمجھ گئے، آپ نے جان لیا کہ ایک حدیث ضعیف میں نے بتائی، ایک صحیح بتائی.
اور جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو اس پورے اب تک کے ایکسپلینیشن سے جو آپ کے سامنے پکچر بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ چاہے سورت الزلزلہ ہے یا چاہے قرآن کی کوئی بھی سورت ہے، کوئی بھی آیت ہے، اس کلام کی انسان کو اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ یہ پہلو اگر مجھے اور ہم سب کو سمجھ آ جائے، جب تک میں زندہ ہوں، دیٹس دا پوائنٹ۔ مرنے کے بعد تھوڑی قرآن چاہیے مجھے، مر جاتے ہیں تو گھر والے بیٹھ کے آپ کے اور میرے لیے قرآن پڑھتے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو بہت آسان زندگی ہوتی کہ میں دنیا اپنی مرضی کی گزارتی، جیسے چاہو جیو کے سلوگن پر عمل کرتی، نہ دائیں دیکھتی نہ بائیں دیکھتی کہ کس کا حق مارا، کس کو تنگ کیا، کس کا دل دکھایا، کس کو میں نے ایموشنلی ڈرین کر دیا، کس کو میں نے زندگی میں حقوق سے ڈپرائیو کر دیا۔ یہ ساری میری زندگی کے پیٹرن ہوتے، اور جب مجھے موت آتی تو میرے گھر والے پیچھے میرے لیے قرآن پر قرآن ختم کر رہے ہوتے۔ میں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہی ہوں، میں زندگی میں قرآن کی اہمیت بتانا چاہ رہی ہوں۔ اس وقت میرے گھر والے مجھے قرآن پڑھ پڑھ کے بخشنے کی کوشش کرتے رہتے، اور مجھے ایگزیکٹلی جتنے زیادہ قرآن ہوں پڑھے جائیں ان کے وزن اور کوانٹٹی کے پریشر کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کو مجھے معاف کرنا ہی پڑتا۔ تو یہ تو بہت آسان سا ٹرانزیکشن ہے۔ پھر تو ہم سب یہی کرتے کہ ہم کہہ کے جاتے کہ ٹھیک ہے اس مدرسے والوں کو ہم ابھی سے اتنا اماؤنٹ دے دیتے ہیں، جب میں مر جاؤں میرے گھر والوں تو مدرسے والوں کے بچوں سے کہنا کہ 5 لاکھ مرتبہ میرے لیے قرآن پڑھ دیں تاکہ میری نجات آخرت میں ہو جائے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر ٹیسٹ کیا ہوا، پھر امتحان کیا ہوا؟ اس قرآن کی مجھے آج زندگی میں ضرورت ہے۔ یہ یقین اگر ہر مسلمان کو ہو جائے کہ مجھے اس دنیا کی زندگی میں اس کلام کی ضرورت ہے، ورنہ آئی ایم ان ظلمات، میں اندھیروں میں ہوں۔ قرآن کو کیوں اللہ نے نور کہا ہے؟ کوئی ریزن تو ہوگی نا۔ اللہ نے کیوں کہا ہے قرآن نور ہے؟ اللہ نے کیوں کہا ہے قرآن شفا ہے؟ اللہ نے کیوں کہا ہے قرآن ذکرہ ہے؟ اس لیے کہ جو ہمارے آس پاس دوڑتی ہوئی تیز دنیا ہے، اگر اس دوڑتی ہوئی تیز دنیا کو میں قرآن کے لینس کے بغیر دیکھتی ہوں، میں اندھیروں میں ہوں۔ آپ چاہے دنیا کے ٹاپ ڈیزگنیشن پر پہنچ جائیں، آپ لگزوریس لائف سٹائل پر آ جائیں، آپ بے فکر ہو جائیں دنیا کی پریشانیوں سے، بٹ اف یو ڈونٹ ہیو قرآن ان یور لائف، یو آر ان ظلمات۔ یقین کر لیں، ہمیں اصل راستہ کبھی نظر آ ہی نہیں سکتا اگر میری زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ قرآنک لینس سے انسان میں کئی حکمتیں آتی ہیں، کئی وزڈم آتی ہے۔ انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی میری عقل بہت چھوٹی ہے اللہ کی عقل کے سامنے، قرآن کی حکمتوں کے سامنے میری وزڈم بہت چھوٹی سی ہے۔ اصل ایکسٹینٹ تک، ریئل ایکسٹینٹ تک حکمت اور عقل صرف اللہ کے پاس ہے، اصل پاور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا کام اس کتاب پر یقین رکھنا ہے، اور اتنا یقین کہ میری ہر مشکل میں اللہ مجھے خیر دے گا۔ جس دن آپ کو قرآن کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا نا، آپ اپنی زندگی میں آنے والی ہر تکلیف، ہر تانے، ہر اذیت، ہر درد، ہر آزمائش میں بھی خیر کا پہلو ڈھونڈ لیں گے۔ کیوں اللہ نے اتنی بڑی قرآن میں قیامت کی آیات نازل کر دی ہیں؟ کیوں ہم پوری سورت پڑھے جا رہے ہیں؟ سورت الزلزلہ، قیامت آئے گی کیا؟ ابھی تو قیامت آ بھی نہیں رہی، ابھی تو میری زندگی میں جو ہے یہ والا موقع نہیں آ رہا۔ رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ اسٹینڈنگ ان دا مڈل آف دا یوم قیامہ۔ مگر اس وقت ٹھیک کرنا ہے نا، ابھی۔ اور کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ اٹس ناٹ لیتھارجک فیئر کہ قیامت کا ایسا فیئر آ گیا کہ اب ایک قدم بھی نہیں بڑھایا جا رہا، ذمہ داریاں نبھائی نہیں جا رہی، حقوق ادا نہیں کیے جا رہے۔ نو، اٹس ناٹ لائک دس۔ میں قرآن پڑھوں گی پر میرے آس پاس کی دنیا تو وہی ہے، وہی لوگ ہیں، وہی ماحول ہے، وہی سرکمسٹانسز ہیں، وہی آزمائشیں ہیں، وہی میرے آس پاس کے پرابلمز ہیں، سب کچھ تو ویسا ہی ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ You will gain some internal strength that will never let you break۔ ایسی اسٹرینتھ آپ کو ملے گی ان قرآن میں قیامت کی آیات سے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے کلام سے جوڑ لیں گے، اور پھر آپ کو اپنی انہی مشکلات میں خیر ڈھونڈنا آ جائے گا۔ بینیفیشل بات پر ہر مشکل سے، یعنی آپ جس کو آپ کہیں نا کہ ہر مشکل میں بینیفیشل بات نکال لینے والا مومن ہوتا ہے۔ آپ اس وقت رو رہی ہیں، آپ کو جسمانی تکلیف ہے، آپ کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر کوئی اس وقت فائنینشیل کرنچ آیا ہوا ہے، آپ پہ کوئی اولاد کی آزمائش آئی ہوئی ہے، آپ کے لیے اس وقت دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، بیکاز یو آر مینٹلی اینڈ ایموشنلی اینڈ سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ، وٹ ایور اٹ از۔
خیر کا پہلو اگر آپ اس مشکل کے مڈل میں تلاش کر سکتی ہیں، یو آر آن دا وے آف ایمان. اس دوڑتی بھاگتی دنیا میں یہ جو قیامت کا ذکر ہمیں دیا گیا ہے، کیوں دیا گیا ہے؟ رک جاؤ، بریکس لگاؤ. ایک وقت آنے والا ہے جب اس سے بھی بڑی مشکل آئے گی. تمہیں ابھی رونا آ رہا ہے، تمہیں ابھی پریشانی محسوس ہو رہی ہے، تمہیں ابھی حالات مشکل لگ رہے ہیں، تمہیں لگ رہا ہے اوف میری زندگی میں کوئی بھی نعمت نہیں ہے، تمہیں لگ رہا ہے تمہاری زندگی میں سب سے بڑی مشکل ہے، تمہیں لگ رہا ہے تم سب سے زیادہ پریشان ہو. قرآن کی آیت سورت زلزلہ قیامت کا ذکر مجھے اور آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس وقت کرنٹلی میری زندگی میں بہت مشکلات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے رک جاؤ، تمہاری زندگی میں ایک بڑی مشکل تو آنے والی ہے، اور وہ قیامت کی مشکل ہوگی. وہ مشکل ہوگی جس وقت تمہیں اپنی یہ ساری مشکلات بہت بنائن سی، چھوٹی سی، معمولی سی لگیں گی. اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں جب ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور قرآن قیامت کا ذکر کرتا ہے، اٹس فار دا ریمائنڈر. مجھے یاد کرانا چاہتا ہے قرآن، بریکس لگا لو اپنے آپ کو. اور یہ جو زندگی میں تمہیں مشکلات نظر آ رہی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اب شروع ہوں گی مشکلات جب قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا. سو ان مشکلات میں تو خیر کا پہلو ڈھونڈو. جتنا ان مشکلات میں خیر کا پہلو ڈھونڈا، اتنا آخرت میں، قیامت میں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں، اس کے عرش کے سائے میں جگہ دے دی جائے گی. This is what Quran depict Qiyamah. This is how we can gain some reminders. This is the form of Quran جو آپ کو اور مجھے وہ wisdom دینا چاہتا ہے قیامت کے ذکر سے، جو اس دنیا کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں نہیں مل سکتا ہے.